अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मगरिब की फ़र्ज नमाज से पहले, मगरिब की अजान के बाद क्या 2 रकात नमाज नफिल पढ़ सकते हैं? हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में अहनाफ की जो मसाजिद हैं वहाँ तो कभी ये नवाफिल पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, कभी किसी को पढ़ते हुए भी नहीं देखा। अलबत्ता कभी कभार अहले हदीस हजरात की मस्जिद में ये नफिल लोगों को पढ़ते हुए देखा जाता है और कभी हम पहुंच जाएं तो हमें भी मौका मिल जाता है। क्या ये 2 रकात नमाज नफिल मगरिब के फर्जों से पहले पढ़ना साबित है अहादीस में? आज हम इसी के ऊपर एक वीडियो देखते हैं कि मगरिब की अजान के बाद फर्ज नमाज से पहले अगर कोई 2 रकतें नफिल पढ़ ले तो इसके मुतल्लिक क्या हुक्म है। कि अगर ये पढ़ना साबित है, सहाबा कराम का अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है, तो फिर कभी कभी हमें भी जो है ना इन नवाफिल को पढ़ के एक सुन्नत पर अमल कर लेना चाहिए। वैसे भी नमाज जितनी पढ़ें, जितने ज्यादा सजदे करें, अल्लाह की तरफ से जो है ना उतना इनामात आपको मिलेंगे। जब हर फर्द नमाज से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़ने की, सुन्नत पढ़ने की ताकीद की है, तो मगरिब से पहले क्यों नहीं? इस मसले को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने 4 अहादीस डिस्प्ले करता हूं स्क्रीन के ऊपर। आपसे गुजारिश है कि ये चारों अहादीस आप खुद पढ़ लें, फिर उसके बाद मसले को समझने के लिए जरा आसानी हो जाएगी। तो आप जरा ये अहादीसें पढ़ लें, 5-5, 10-10 सेकंड आपके लगेंगे, तो आप ये पढ़ लें। उसके बाद जो है ना वो उलमा की वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। जी नाज़रीन मोहतरम, अहादीस आपने पढ़ ली हैं। अब उलमा की वीडियो हम देखेंगे ताकि हमें ये मसला अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इबहामात हमारे दूर हो जाएं और हम जो है ना वो इंशाल्लाह इसके बाद ये कभी कभी जब कभी हमें टाइम मिले मस्जिद में तो हम ये नफल अदा कर लिया करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली जो वीडियो देखेंगे वो हम देखते हैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फिक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती साहब की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने एक दरस बुखारी में एक मसला जिक्र किया था कि फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में भी जब मगरिब की अज़ान हो तो जमात से पहले अगर 2 रकत नफल हल्की सी पढ़ी जाएँ, यानी ज़्यादा तवील उसमें सूरह वगैरह ना हो, अलहम्द के बाद मुख्तसर सूरतें पढ़कर और 2 रकत पढ़ ली जाएँ, तो इसकी गुंजाइश है फ़िक़्ह हनफ़ी में। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ रवाज यही है कि जैसे ही अज़ान होती है फ़ौरन ही इक़ामत हो जाती है, तो बहरहाल वो एक नफल का तर्क है, तो इन नफल की नीयत से 2 रकत पढ़ी जा सकती हैं। अभी बहन ने क्वेश्चन किया कि जैसे अब अज़ान हुई है तो इक़ामत, औरतें तो घर में होती हैं, तो क्या वो किस तरह पता चले कि इक़ामत हुई या नहीं हुई? तो बहन, इक़ामत का आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप जैसे मगरिब की अज़ान हुई, आप 2 रकत पहले नफल पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, फिर 3 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत 2 नफल पढ़ लें, और अगर ना पढ़ना चाहें तो ये एक नफली नमाज है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई गुनाहगार नहीं होंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतबा फिक्र के मुफ्ती साहब की बात सुनी है। वो कहते हैं कि आप हल्की फुल्की 2 रकतें पढ़ सकते हैं। अगली जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि अजान के फौरन ही बाद मौलवी साहब ने अजान दी, साथ ही आके मुसल्ले पे खड़े हो गया, इकामत होगी,
تو یہ اتنی جلدی کی جو نماز ہے یہ ان دو نوافل کا ترک ہے۔ مفتی صاحب کی ان دو باتوں سے وضاحت ہو گئی۔ پھر آگے انہوں نے خواتین کے لیے بھی بتایا ہے، کسی خاتون نے ان سے مسئلہ پوچھا تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب اذان ہو جائے تو آپ نے اقامت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ گھر میں آپ کو اقامت تو سنائی دے گی نہیں، تو آپ اذان کے بعد فوراً اگر چاہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فرض پڑھ لیں اور 2 جو ہے نا سنتے بعد میں پڑھ لیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ 2 نفل پڑھنا جائز ہے کہ آپ نے 2 دفعہ فرمایا 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، تو حضور کا 2 دفعہ فرمانا کیا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ یہ نماز پڑھیں، اسی لیے تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا۔ تو ہمیں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تاکید کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت دیوبند مکتبہ فکر کے مفتی محترم جناب طارق مسعود صاحب کی۔ تو طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ملاحظہ۔ یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے مغرب کی اذان کے بعد 2 نفل پڑھنے کا، جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی طرف تشریف لانے کے وقت کو صحابہ غنیمت سمجھتے اور اس دوران ستونوں کی طرف بھاگتے کہ ہم جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اذان مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مسلک ہے وہ مسلک لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ مسلک یہ نہیں ہے کہ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنا ناجائز ہے یا برا ہے۔ امام حنیفہ نے دیگر روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ ان کا قول ہے اور یہی فقہاء احناف کا قول ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کی جائے گی، یعنی سورج غروب ہوتے ہی اذان کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد نماز پڑھائے۔ تو اگر امام جلد سے جلد نماز پڑھائے تو اس دوران اگر اس کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو مقتدی نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کے لیے مقتدیوں کو باقاعدہ نفل کا ٹائم دینا یہ فقہ حنفی میں ہے کہ یہ امام پر لازم نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے، یہ جو نتبادر الی السواری کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ صحابہ جو ہے وہ ستون کی طرف دوڑتے تھے، یہ دوڑنا اس کی علامت ہے کہ صحابہ کو باقاعدہ پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا تھا اس کام کا، بلکہ صحابہ کرام اس وقت کو غنیمت سمجھتے تھے جتنا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد تک آنے میں جتنا ٹائم درکار ہوتا تھا نا، اس ٹائم کو غنیمت سمجھ کے فوراً ستونوں کی طرف جاتے تھے، جبکہ عام نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کو ستونوں کی طرف جانا پڑے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں اذان اور نماز کے درمیان وقفہ کیا کرتے تھے جس میں اطمینان سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا بھی سنت ہے، امام کو چاہیے وہ جلدی پڑھائے، لیکن امام اگر کسی وجہ سے تاخیر کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے اس کو تاخیر ہو گئی، یا جیسے رمضان میں افطاری کی وجہ سے امام تاخیر کرتا ہے، تو اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں نفل پڑھ لینے چاہیے، یہ بالکل جائز ہے، فقہ حنفی میں اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے۔ تو اور ویسے بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے تو فقہ حنفی تو حدیثوں کے مطابق ہی ہے، وہ کیوں امام حنیفہ بلا وجہ مخالفت کریں گے؟ تو اس وقت نفل پڑھنا نہ مکروہ ہے، نہ ناجائز ہے، نہ نامناسب ہے۔ جی ناظرین محترم، مفتی طارق مسعود صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، مفتی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ تائید کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی اذان کے بعد جب حجرت سے مسجد میں تشریف لے آتے تو اس دوران صحابہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا پڑھ لیتے تھے اتنے ٹائم کے اندر ستونوں کی طرف جا کے، یعنی کہ سترہ بنانے کی غرض سے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، اس لیے حنفی حضرات نہیں پڑھتے، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ فقہ کے امام ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی لمبی تاخیر کی جائے نماز کے اندر، یعنی کہ نماز کے اندر تھوڑا سا وقفہ، جیسے اذان ہوتی ہے تو ساتھ امام سارے حجرے میں تو بیٹھے نہیں ہوتے، کہیں سے گھر سے چل کے ہی آنا ہے، تو وہ اگر اس دوران میں 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ لگ جاتے ہیں تو کسی کے پاس وقت ہے، کوئی بندہ اگر آیا ہوا ہے تو وہ ضرور یہ 2 نفل پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وقفہ دیا جائے اسپیشل، جس طرح کئی مساجد میں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کے 5 منٹ کے بعد جماعت شروع ہوگی، تو یہ جو 5 منٹ دیتے ہیں اس 5 منٹ میں بھی لوگ جو ہے نا وہ ایویں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو ٹائم دینا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے، ٹائم کا اسپیشل جو ہے نا وہ وقفہ بنا دینا کہ جی اتنے منٹ میں ہوگا۔ ہاں بس اگر اذان کے بعد نیچرلی طور پہ آنے جانے میں، وضو کرنے میں جو ٹائم لگ جاتا ہے وہ بھی 4-5 منٹ کا ہوتا ہے،
اس دوران کوئی بندہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. یہ کہنا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا. تو گویا احناف کے نزدیک بھی یہ 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور کبھی کبھی پڑھنے بھی چاہیے. صحابہ کا عمل بھی مل رہا ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاکید ہی مل رہی ہے. تو پھر پتہ نہیں احناف جو ہے نا وہ اپنی مساجد میں ان نوافل کو کیوں نہیں پڑھتے. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا. تو کبھی کبھی تو پڑھ لینا چاہیے. اس سے کیا حرج ہوگی؟ نماز ہی ہے نا. آپ کے درجے بلند ہوں گے, آپ کے گناہ مٹیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاکید ہے, جو آپ کی خواہش ہے کہ پڑھو پڑھو, اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں تیسری ویڈیو ہے مفتی سعید احمد صاحب. تو جب سورج ڈوب جائے تو نفل نماز, کسی بھی نماز کا وقت جائز ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ فرض کا وقت شروع ہو گیا ہے, اب دیکھنا ہے کہ نفل کے لیے اوقات, ساری نمازیں فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, سب کے لیے سورج ڈوبنے کے بعد اب وقت صحیح ہو گیا. اس وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بہت سے لوگ 2 نفل پڑھتے تھے. حنفی کہتے ہیں جب جائز ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, کوئی پڑھ لے. پھر حنفی فقہا نے کہا 2 یہ پڑھ لے, 2 وہ پڑھ لے, 2 وہ پڑھ لے, پھر وضو کر کے آئے پڑھ لے. تو یہ جماعت کب ہوگی فرض کی؟ عقلاً تم لوگوں کے لیے دقت اور تکلیف کا باعث بنو گے. یہ بدعت اسلام آباد میں ہی سب سے پہلے شروع ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی 5 منٹ کا وقفہ ہوگا جی, سورج ڈوبنے کے 5 منٹ بعد, اور سورج ڈوبنے کے 3 منٹ بعد, 2 منٹ بعد. یہ کیا بےہودہ بات ہے. ابھی وہ زمانہ دور نہیں گزرا کہ سورج ڈوبنے کا سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یار مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے, اٹھ کے چلے جاتے تھے سیدھی طرح وضو کر کے مسجد میں جا کے فرض نماز. حنفی کہتے ہیں فرض میں تاخیر ہو جائے گی. تم 2 نفل پڑھاتے رہو گے لوگوں کو تو فرض میں تاخیر ہو جائے گی. یا جو آ کے نفل پڑھے گا وہ فرض میں تکبیر تحریمہ میں شریک نہیں ہوگا, اس فضیلت سے رہ جائے گا جو تکبیر تحریمہ کے متعلق حدیث میں ہے. اس لیے حنفی فقہا نے منع کیا ہے, اور ان کے دلائل. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے, وہ دیکھتا ہے وقت ہے, 2 نفل اٹھ کے پڑھ لیتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے. ہم کسی حدیث کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل نہ کیا. جی ناظرین محترم, مفتی سعید احمد صاحب کی بات آپ نے سنی ہے. اذان کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صحابہ کا عمل ہے, صحابہ کرام پڑھتے تھے, پڑھ لیں, درست ہے, جائز ہے, لیکن خواہ مخواہ نماز میں تاخیر مت کریں. اب یہ 3 ویڈیو احناف کی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں سے بھی پروو ہو چکا ہے کہ 2 رکعتیں نفل جو ہیں وہ مغرب کے فرضوں سے پہلے موجود ہے. فقہ میں بھی منع نہیں ہے, صحابہ کا بھی عمل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاکید ہے, آپ کی خواہش تھی. 2 دفعہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ پڑھو پڑھو, پھر آپ نے کہا جو چاہے, یعنی کہ آپ نے گنجائش چھوڑ دی. تیسری دفعہ آپ اگر کہہ دیتے تو شاید لازمی ہو جاتی, سنت موقدہ پھر نہ چھوڑ سکتے. تو آپ نے گنجائش دی, لیکن آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ صحابہ پڑھیں, تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. محبت رسول کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن یہ بالکل ہی احناف کی مسجد میں کبھی بھی نہیں دیکھا. تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ پڑھ لیا کریں. حنفی بھائی بھی ان اپنے مفتیان کی باتوں کو سن کے اس کے اوپر عمل کر لیں کبھی کبھی, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے. یہ وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں. کوئی فتویٰ نہیں ہے, بس کبھی کبھی جو ہے نا وہ عمل کر لینا چاہیے تاکہ لگے کہ جی یہ جو حکم تھا, رسول اللہ کی تاکید تھی, اس کا وجود باقی ہے, اور یہی جو ہے نا رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال ہم دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو ہے جناب محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی, کہ وہ کیا فرماتے ہیں. بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے. وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے, صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, سنت غیر موقدہ ہے. بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں, اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. کھان پینے کے لیے کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں
مغرب کی نماز پڑھتا تھا کئی سال پہلے کی بات، تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں، میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ ان سے پوچھیں ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں، فجر سے پہلے 2 ہیں، ظہر سے پہلے تو 4 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، عشاء سے پہلے 4 ہیں، 2 ہیں، جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، حضور نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں، باقی عرب ملکوں میں ہیں، وہ فرقوں کی نظر ہوگی۔ تو میں نے نا 2 رکعت نفل شروع کر دیے، جب ان کو بس جلانے سے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا۔ جی ناظرین، انجینئر صاحب نے بھی وہی مسئلہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ اتفاق بن جاتا ہے آلریڈی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل ہے، احادیث انہوں نے ڈسپلے کر دی ہیں، اور پھر جو انہوں نے خاص بات کی ہے کہ رمضان شریف کے اندر جو 15 منٹ کا، 10 منٹ کا، 12 منٹ کا وقفہ نکل آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ احادیث میں تو کہیں پہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ جی رمضان میں آپ نے اتنا وقفہ کرنا ہے، نماز کا تو ایک ہی ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہوں نے اپنی مثال بھی دے دی ہے کہ جی وہ روزہ کھولنے میں ذرا تاخیر کر لیتے تھے تو میں جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیتا تھا، تو پھر انہوں نے وقفے کو چھوٹا کر لیا، اسکوئر لیا۔ تو یہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ 10-10 15-15 منٹ کا وقفہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا وقفہ اگر روزوں میں نکل آیا ہے تو یہ عام دنوں میں نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی نماز میں خلل اگر رمضان میں نہیں آتا تو عام دنوں میں بھی نہیں آتا۔ رمضان میں 15 منٹ کے وقفے کی بجائے آپ 10 منٹ کا کر لیں، اور عام دنوں میں آپ 3-4-5 منٹ کا عام جو ہے نا وہ وقفہ، بس تھوڑی سی گنجائش ہے، کوئی اگر 1-2 بندے 4 بندے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اہل حدیث حضرات کی مسجد میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ آ کے نفل شروع کرتا ہے اور اتنی دیر میں امام آ جاتا ہے، اقامت کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ سلام پھیر کے جو ہے نا نفل ختم کر کے فرضوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اس میں جو ہے نا وہ برائی والی بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی کنفرم ہوگی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نفل اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی یہاں سے پتہ چل گیا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں، تو باقی سارے کتنے بھی ہیں وہ چھوڑ دیں تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال آخری ویڈیو دیکھتے ہیں ہم مولانا محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ کہ وہ کیا فرماتے ہیں، تو اسحاق صاحب کی ویڈیو دیکھیں۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں جانا، جتنا ثبوت ان کا ہے نا شاید ہی کسی سنت کا، مگر مصیبت ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں سوچنا شروع کریں۔ بالکل بخاری اور مسلم میں آپ پڑھ، آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، پھر فرمایا پڑھو، تیسری مرتبہ یہ کہہ دیا تو ہم بچ گئے، ورنہ فرضی ہو گیا تھا لمن شاء کہ جو چاہتا ہے پڑھ۔ تو وہاں کہا کہ اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ لوگ اس کو کوئی لازمی نہ سمجھیں، لازم ہونے سے بچایا، ورنہ ہم حکم دیا پڑھو۔ اور صحابہ کرام کا اتنا آتا کہ وہ اتنے زیادہ پڑھتے تھے کہ نیا آدمی مسجد میں داخل ہوتا تھا تو وہ صبح میں پڑھ جاتا تھا، شاید جماعت ہوتی تھی وہ بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ بے شمار روایت، یہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری نے کہا کہ مکروہ کہنے سے خدا کے لیے توبہ کرو، مانو کہ یہ جائز ہے اور بالکل مستحب ہے، نہیں پڑھتے نہ پڑھو، بالکل اس کے دلائل بہت زیادہ، بہت قوی حدیثیں، کوئی منسوخ نہیں ہوا۔ اب ابن عمر رضی اللہ کا ایک ضعیف قول ابو داؤد سے نکال کے دیتے کہ میں نے حضور کو، ابو بکر عمر عثمان کو یہ پڑھ کے نہیں دیکھا، پہلے وہ ویسے نہیں صحیح، اور دوسرا نہ پڑھ کے دیکھنے سے یہ تو نہیں کہ ناجائز ہو گیا، جب دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا پڑھو، خود نہیں پڑھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کو کھول دیا کہ حضور بہت سی چیزوں کو پسند کرتے تھے کہ کروں، مگر اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ امت میری پیروی میں کہیں تنگی نہ پڑ دے، ترغیب دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے کہ معاملہ آسان رہے۔ اسی لیے ابن عمر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، بخاری شریف میں لوگوں نے پوچھا ضحیٰ کی نماز آپ نے دیکھا ابو بکر کو پڑھتے؟ کہا نہیں، عمر کو نہیں، حضور علیہ السلام کہا نہیں، میرے خیال میں انہوں نے بھی نہیں پڑھی، حالانکہ ادھر انگنت حدیثیں ہیں کہ آپ نے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا، پڑھی بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر کو اگر علم نہیں ہو سکا، یہ کون سی دلیل؟ بات کوئی عقل کی کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ کے رسول نے منع کیا نہیں، تو یہ اس کا حکم بھی ہے، صحابہ نے پڑھی بھی آپ کے سامنے، اور کئی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ خدا آپ نے پڑھی، وہ ساری۔ جی ناظرین محترم، اسحاق صاحب کی بات سنیے۔ اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا ثبوت ان 2 نفل کا ہے شاید ہی کسی چیز کا ہو، مگر ہم بدقسمتی سے فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں، گروہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ ہم نہیں پڑھتے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اب حنفی نہیں پڑھتے تو حنفی عوام بھی نہیں پڑھتی اپنے علماء کو دیکھ کے، جبکہ اپنے ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا ٹھیک ہے، کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 2 دفعہ کہا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، تیسری دفعہ کہہ جاتے تو شاید فرض ہی ہو جاتا. تو اس کا کیا مقصد ہے کہ حضور کے 2 دفعہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ صحابہ پڑھیں. پھر آخری جو بات انہوں نے کی ہے بڑی زبردست کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ چیزوں کو، کئی اعمال کو پسند کرتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں، سنت مؤکدہ نہ بنا لیں، لیکن آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ یہ کریں، اس کے اوپر عمل کریں، لوگوں کے ثواب میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. سازر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہر وقت امت کی فکر ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے، تو آپ یہی چاہتے تھے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ثواب حاصل کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، آپ نے اس لیے تاکید کی کہ 2 دفعہ پڑھیں. تو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.